बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद सईदा ज़मीन अज़हर, मंजिल आम मंजिल तक के एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपकी होस्ट सईदा ज़मीन अज़हर आपके सामने। नाज़रीन, कभी कभी मंजिल के करीब पहुँच कर भी मंजिल छूट जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तू कर वो जो मेरी चाहत है, फिर होगा वो जो तेरी चाहत है। अगर तू करेगा वो जो तेरी चाहत है तो फिर मैं उलझा दूंगा उसमें जो मेरी चाहत है। और एट द एंड क्या होता है? वही होता है जो अल्लाह की चाहत है। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक टॉपिक वो कि जिसने आज तमाम मुल्क को सोगवार कर दिया। आज तमाम मुल्क, आज हमारा मुल्क, आज हमारा शहर और शहर की फ़िज़ाएँ आज सोगवार है। आज 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ 8303 जो लाहौर से कराची आ रही थी, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी, जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी के इलाके में वो रिहायशी एरिया में गिरकर तबाह हो गई। इसके नतीजे में जो है वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके। यह हादसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:45 बजे 2:45 पर उस वक्त पेश आया जब हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर का तैयारे से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। अब तक जो इत्तलात आई हैं, 30 से ज़्यादा अफराद इसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। चूँकि तैयारा आबादी पर गिरा था, इसलिए मुतादिद मकानात भी इसकी जद में आ गए और जो है वो बहुत सारी जो मकानात हैं वहाँ पर आग लग गई थी तैयारे के गिरने की वजह से। और साथ साथ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें भी आग लग गई और उन इलाके में रहने वाले जो अफराद हैं उनके भी जो है वो जांबाक होने की इत्तलात जो है वो मौसूल हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस पर हम तफसील से बात करेंगे चूँकि ये हमारा आज का मेन टॉपिक भी है। और इसके अलावा जो है हम बात आज करेंगे जो हमारे एक साथी हैं, हमारे एक मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट जंग से, मुंतज़र मेहदी। उन्होंने जो है वो हमें एक रिक्वेस्ट भेजी कि हम इस पर बात करें और उनका और हम जो है वो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे और आज के इस तैयारे हादसे के ऊपर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में खुशी, दुख, सुख ये सब कुछ साथ साथ चलते रहते हैं। रमज़ान मुबारक का जो महीना आया है और इस महीने में जो हमने रोज़े रखे और इस महीने में जो हमने इबादत की, तो उसके बाद जो है वो ईद भी हमारे साथ आने वाली है, सामने आने वाली है। और इसमें जो है जो बच्चे होते हैं वो यकीनन वो कोई हादसा नहीं जानते, वो कोई मुश्किल परेशानी नहीं जानते। बच्चों को सिर्फ ये होता है कि उसे ईद में उनकी ईदी मिल जाए और ईद में पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त यतीम हैं, इस वक्त जो ख़वातीन बेवा हैं और जो नादार हैं, जो ख़रीद नहीं सकते एक लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से, और दूसरा वैसे भी जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं। तो ऐसे में जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे मुल्क का सरमायादार तबका इस वक्त ज़कात, खैरात, अतियात अगर उन्हें दे और उन्हें उनकी माली मदद करे तो यकीनन वो भी ईद की खुशियों में जो है वो उनकी भी ईद की खुशियाँ जो है वो दोबारा हो सकती हैं। देखिए, इस्लाम जो है वो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बात करता है। इस्लाम तमाम लोगों की बात करता है और आपका जो माशरा है उसमें बहुत सारे लोगों के हकूक़ हैं, बहुत सारे लोगों के हकूक़ हैं। और इस्लाम जो गरीब बच्चे हैं, जो वो नादार बच्चे हैं, जो वो बेवा ख़वातीन हैं, उनके कुछ मुआशरती हकूक़ हैं जो मुझ पर है, जो आप पर है। और इस मुल्क के जो सरमायादार तबका है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उन लोगों को जो है उनकी मदद करे। इस्लाम उनके हकूक़ अदा करने का एक पाकीज़ा निज़ाम हमें बताता है। इस्लाम बिल्कुल एक बेहतरीन निज़ाम बताता है कि हम अपने ज़कात, खैरात, अतियात, फितरात
ان فیملی کو باعزت طریقے سے جا کر دیں، اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ نہ صرف ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچے تو خوش ہوں گے، وہ خواتین تو خوش ہوں گی، لیکن آپ کے بچوں سے، آپ کے اوپر سے جو بلائیں ہیں، جو آفت ہے، جو مصیبت ہے، اللہ پاک اسے بھی دور فرما دیں گے۔ یہی فرمان ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کہ آپ کیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ اور صدقہ کیسے دیں، خیرات کیسے دیں؟ آپ ایسے دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا، کتنا دیا اور کسے دیا۔ نہ کہ کسی کو کی مدد کریں اور پھر آپ تصویریں بنائیں اور اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کریں۔ تو ایسے بہت سارے خاندان ہیں جو اس طرح کی مدد لینے سے انکاری ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی مدد بالکل بھی نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سے سودا کریں، حقیقی سودا کریں، اپنے اوپر سے آنے والے 70 بلاؤں کو ٹالیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس مبارک مہینے میں جو بالکل ہم سے ختم ہونے والا ہے، اینڈ ہے، جا رہا ہے، تو ہم وہ عطیات، خیرات، صدقات انہیں دے دیں۔ زندگی ایک نہایت مختصر سی چیز ہے، لیکن زندگی، اس مختصر سی زندگی کو خوبصورت اگر بنانا ہے تو حقیقتاً آپ دوسروں کی مدد کیجیے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے والد محترم کا یہ کہنا تھا کہ جو نوالا آپ کھاتے ہیں، جو نوالا آپ کھاتے ہیں، وہ نوالا تو آپ کو طاقت تو دیتے ہیں، لیکن آپ کے جسم میں وہ کہیں نہ کہیں گند بھی بن جاتا ہے نا۔ لیکن جو نوالا آپ دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ نوالا آپ کا ثواب بن جاتا ہے۔ اور وہ نوالا، جو ایک نوالا آپ کسی کو کے منہ میں آپ ڈالتے ہیں تو اس کا جو اجر ہوتا ہے، تو آپ یقین کیجئے اگر وہ انسان آپ کو اگر دعا نہیں بھی دے، اگر کوئی چھوٹا بچہ، اسے تو نہیں پتا کہ دعا کیا ہوتی ہے دینا، لیکن جو اس کا پیٹ ہے جس میں آپ وہ رزق ڈالیں گے، وہ آپ کو ضرور دعا دے، اور وہ کھانا، وہ رزق، وہ سایہ بن جائے گا، وہ چھوٹے پل کا صدقہ سایہ بن جائے گا، اور آپ کو وہ کیا کرے گا، آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی اولاد کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کھجور ایک صدقہ دیا، بلکہ جب آپ ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہیں تو فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ اللہ کے یہاں اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں اپنے اوپر سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے آپ ایسے اداروں میں جا کر مدد کیجیے کہ جہاں معصوم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یا ایسے اداروں میں جہاں یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے۔ آپ اپنے عطیات، صدقات، خیرات وہاں پر جا کر دے سکتے ہیں، اور اپنے اوپر سے آنے والی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو آپ دور بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 میں ارشاد ربانی ہے کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال آپ نے دے، رشتہ داروں کو دیا، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں، ساحلوں کو، اور گردنیں چھوڑنے میں، اور نماز قائم رکھیں، اور زکوٰۃ دیں، اور اپنا قول پورا کرنے والے۔ تو جب عہد کریں اور عہد کریں تو اپنا قول پورا کرنے والے، اور جب عہد کریں اور صبر والے، مصیبت اور سختی میں اور مشکل کے وقت میں، یہی ہیں جنہوں نے کیا کیا، یہی جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچی بات کرنے والے۔ یہ اس مفہوم ہے اس آیت کا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے آپ خیرات، عطیات، صدقات دیتے ہیں غریبوں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، تو حقیقتاً آپ ہی وہ لوگ ہوں گے، آپ ہی وہ جو لوگ ہیں جو سچی بات کرنے والے ہوں گے، اور آپ ہی پرہیزگار ہوں گے۔ تو پرہیزگاری جو ہے وہ بہت مشکل چیز نہیں ہے، پرہیزگار بننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی آسان چیز ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ سودا کیجیے۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 215 میں، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ آپ اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے تو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور آپ اگر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کریں گے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں، رنج میں، ان کے رب کی طرف سے اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی اور ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہو جانے کے بارے میں ذکر کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دل کو اگر نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو جب آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے تو اس کے بال کے برابر آپ کو نیکی ملے گی، اور اللہ چاہے تو آپ کو اور بڑا کر دے، لیکن اصل چیز ہوگی وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کی جو نیت ہوگی آپ کو وہی ملے گا۔ تو اس پیارے مہینے میں ہمارے ممبر نے منتظر مہدی نے جو آج ایک پیغام چاہا تھا کہ ہمارے ذریعے آپ تک پہنچے، تو ہم نے ان کا پیغام آپ تک ہی پہنچایا کہ آپ اپنے اس مشکل وقت میں آپ جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ، خیرات، عطیات، صدقات کے ذریعے غریب فیملی کی مدد کریں، نادار فیملی کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ہاسپٹلز میں جائیں۔ ہاسپٹلز میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوائیں خرید نہیں سکتے۔ ضروری تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مدد کرنے کا، ضروری نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے وہ ان غریب فیملی کے پاس جا کر آپ ان کے لیے دوائیں ان کو دے سکتے ہیں۔ بہت سارے فیملیز ایسے جو دوائیں نہیں خرید سکتے، آپ انہیں دوائیں دے سکتے ہیں، اور آپ مریضوں کو جو ان کا حساب سے جو کھانا پینا ہوتا ہے آپ وہ انہیں دے سکتے ہیں، دلواس کے دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں خرید سکتے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں کہ جن کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا پینا نہیں خرید سکتے اپنے لیے، تو آپ وہاں پر جو ہے کبھی جا کر ایک ٹائم کا کھانا ایسی فیملیز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں وہ بات ڈال دے گا جس طرح سے وہ آپ سے جیسا کام لینا چاہے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کی نیت بھی اس میں ہونی چاہیے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ابھی آج کے واقعے کی، جو آج 22 مئی 2020 کو ایک بہت ہی دردناک حادثہ پیش آیا، جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 8303 جو لاہور سے کراچی کی طرف آ رہی تھی، اور کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی، جناح گارڈن ماڈل کالونی کے رہائشی علاقے میں داخل ہونے کے بعد گر کر وہ تباہ ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، اور آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ بھی ہے کہ ہر پرندہ آشیانے تک نہیں پہنچتا، ہر پرندہ آشیانے تک نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی منزل کے قریب پہنچ کر بھی منزل چھوٹ جاتی ہے۔ یہ زندگی بڑی بے اعتبار چیز ہے، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہر طرح سے چاہت سے صرف اور صرف رب پاک کی ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس بات پر زور نہیں مار سکتے کہ ہماری چاہت پوری ہے۔ ہماری چاہت اس وقت پوری ہوگی جب اس میں رب کی چاہت ہوگی۔ اگر رب کی چاہت ہوتی تو آج یہ حادثہ پیش نہ آتا، بلکہ یہ طیارہ بخیر و خوبی اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ تو جناب، آج کے پاکستانی وقت کے مطابق 2:45 پر یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہوائی ٹریفک کنٹرولر کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا، اور اب تک اس کے اطلاعات کے مطابق 30 سے زیادہ افراد جو ہے وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار چکے ہیں، اور طیارہ چونکہ آبادی میں گرا تھا اس لیے متعدد مکانات، گاڑیاں اس سے بہت متاثر ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا طیارہ گرا ہے جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، اور ریسکیو کی جو ٹیم تھی اور وہ ٹیم جب وہاں پر پہنچی ہے تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا کہ پیر زمین پر رکھنا، ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ جو ہے وہ ریسکیو کر رہے ہیں، اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کہہ لے کہ میں بہت محفوظ ہوں۔ دیکھیں، بڑی عجیب سی ایک بات سامنے آئی، اگر ہم لمحہ فکریہ ہے اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ آخری جو آخری تاخرات بھی ہے، جہاز تو گرا کسی بھی وجہ سے گرا، جہاز تو گرا، اس میں تو جو لوگ تھے وہ تو حادثے کا شکار ہوئے، لیکن جو لوگ گھر کے اندر بیٹھے تھے، جو اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ سمجھ رہے تھے، اپنی چار دیواری کے اندر تھے، وہ بھی اس حادثے کا شکار۔ جہاز جب گرا آبادی پر، متعدد مکانات گر گئے، لوگ اس کے نیچے دب گئے، آگ لگ گئی، لوگوں کے چیخ و پکار سنے گئے، بہت سارے لوگ آج کے دن اس حادثے کا شکار ہو، جس کی تکلیف دہ یادیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ PIA کی پرواز 8303 میں 99 افراد موجود تھے اور عملے کے 8 اراکین موجود تھے۔
اب تک مکمل طور پر اعداد و شمار مکمل طور پر نہیں آ سکی ہے، یہ ابھی چل رہا ہے، یہ اب سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ 17 کے قریب جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جناح ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں۔ پی آئی اے کے طیارے نے حادثے سے 1 گھنٹے 30 منٹ قبل لاہور ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی، اور لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے، یعنی صرف 1 منٹ کا کہا جاتا ہے کہ وقت تھا، لینڈنگ سے 1 منٹ پہلے جو ہے یہ حادثہ پیش آ گیا، اور یہ جہاز جو ہے وہ آبادی پر آ گئی۔ کپتان نے اے ٹی سی کو بتایا تھا کہ ہم بائیں جانب ٹرن لے رہے ہیں، اور انہوں نے آخر میں جو ہے وہ مے ڈے کال کی، اور مے ڈے کال کرنے کے بعد جو ہے وہی حادثہ پیش آ گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 3 بجے کے قریب دھماکے کی زوردار آواز سنائی دی تھی، اور طیارہ جناح گارڈن ماڈل کالونی کے قریب گرا۔ حادثے کے چند منٹ بعد ہی پولیس اور رینجرز کے جو جوان تھے وہ وہاں پر آئے، اور انہوں نے ایریا کو ریسکیو کرنا شروع کیا، اور ایریا کو لوگوں سے خالی کر دیا اور لوگوں کو دور کر دیا، اور لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ایریا سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد اندرون ملک کی پروازیں جو ہے وہ بھی بند تھیں، اور حال ہی میں یہ جو ہے وہ پروازیں کھولی گئی تھیں، اور بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت عید منانے کے لیے اپنی فیملیز کے پاس آ رہے تھے، اور لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے منزل کے قریب پہنچنے سے صرف 1 منٹ پہلے جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق امدادی کارروائی تیز کرنے کے لیے آرمی اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ خصوصی آلات کے ساتھ امدادی ماہرین کے ساتھ اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ ISPR نے کے مطابق جائے وقوع پر 10 فائر ٹینڈرز نے آگ پر قابو پا لیا ہے، اور فوجی ایمبولینسز جو ہے وہ زخمیوں کو بچانے اور طبی امداد فراہم کرنے میں اس وقت جو ہے وہ مجبور ہے۔ ایک اور بات یہاں آئی کہ اس جو ہے وہ PK-8303 میں جو ایک بدقسمت طیارہ تھا، پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے ایک جوان جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پہلا جو ان کا تھا پاسنگ آؤٹ پریڈ تھا، اس کے بعد وہ اپنے گھر پر جا رہے تھے، ان کا نام جو تھا حمزہ یوسف تھا، وہ بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کے والدین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایسے بہت سارے جو اس وقت شہید ہوئے، جو عملہ تھا اس کے اندر، جو پائلٹ تھے، جو کیبن کریو کے جو ممبرز تھے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور ابھی بھی اگر اللہ رب العزت چاہے تو معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ اس ملبے تلے سے زندہ لوگ بھی نکلنا شروع ہو جائیں۔ طیارے میں جو ہے وہ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود جو ہے وہ بھی تھے، اور MKM کے رکن اسمبلی کے شوہر جو ہے سینئر صحافی انصار نقوی وہ بھی اس میں موجود تھے، اور پاکستان کی ماڈل زارا عابد بھی اس حادثے میں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں مصدقہ طور پر اس وقت کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی۔ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے 2 مسافروں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مسافر معجزانہ طور پر جو ہے محفوظ رہے ہیں، تاہم زخمی ہونے کے باوجود الحمدللہ وہ اس وقت خطرے سے باہر ہیں، اور ان میں سے ایک کی شناخت محمد زبیر اور دوسرے کی جو ہے وہ ظفر مسعود کے نام سے ہوئی ہے، جو بینک آف پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی ان کی عیادت کی ہے، اور دعا ہے کہ اس ملبے تلے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انسانی جانیں جو ہے وہ بچ جائیں۔ PIA کے ترجمان کے مطابق طیارے حادثے کی وجہ بظاہر طیارے کا لینڈنگ گیئر نہ کھل سکنا تھا، اور اوپر اٹھتے ہوئے جو ہے وہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، لیکن اس کی حتمی وجہ اب تک نہیں بتائی جا سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کراچی میں PIA جو ہے مسافر طیارے کے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر بہت زیادہ رنج اور غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ ریلیف، ریسکیو اور زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت بھی انہوں نے جاری کر دی ہے، اور حادثے کی فوری تحقیقات کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے۔
صوبہ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ جنا گارڈن ماڈل کالونی کے جو رہائشی جن کے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے، جن کے گھروں کو نقصان ہوا ہے، انہیں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر قومی ایئر لائن ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا، اور وزیر اعظم نے فوری طور پر جو ہے متاثرین کی مدد کرنے کا جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ حادثے سے کچھ لمحے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پائلٹ نے کنٹرول روم میں رابطہ کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاز کے تمام انجن ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹاور سے انہوں نے معلوم کیا کہ ٹاور نے ان سے پوچھا کہ آپ بیلی لینڈنگ کریں گے، تو انہوں نے آپ کے لیے دونوں رن وے جو ہے وہ دستیاب ہے اگر آپ جو ہے وہ بیلی لینڈنگ کریں گے، تو ان سے لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ پائلٹ کا میڈے کال آتی ہے، اور میڈے کال آنے کے بعد وہاں پر خاموشی چھا جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ آج پیش آتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اب تک ہونے والے فضائی حادثات کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے۔ سویلین اور فوجی دونوں طیارے جو ہیں اس حادثات میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ بین الاقوامی فضائی حادثوں اور ہنگامی مواقع پر اگر نظر رکھنے والی تنظیم ایئر کرافٹ کریشز ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 80 سے زیادہ ایسے حادثات ہو چکے ہیں جس میں اب تک 1000 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ کراچی میں گزشتہ برس جولائی میں پنڈی میں آرمی ایویشن کا ایک چھوٹا طیارہ معمول کی پرواز کے دوران جو ہے وہ موہڑا کہلو کے علاقے میں جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 5 فوجی افراد سمیت 19 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس سے قبل 7 دسمبر 2016 میں خیبر پختونخوا کے شہر چترال سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز حویلیہ کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی، اور اس میں 42 مسافر سمیت 5 حملے کے اراکین جاں بحق ہوئے، اور اس میں معروف نعت خواں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ 20 اپریل 2012 کو نجی ایئر لائن گوجا ایئر کی پرواز اسلام آباد سے جو ہے وہ لوئی بیر کے قریب گر کر تباہ ہو گئی، اور اس میں 127 مسافر سوار تھے، اور اسی برس نومبر میں کراچی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں 12 افراد شامل تھے۔ پاکستان کی فضائی تاریخ کا سب سے بڑا جان لیوا حادثہ اسلام آباد کے قریب 20 جولائی 2010 کو پیش آیا، جب ایئر بلو کی پرواز مارگلا کی پہاڑیوں سے جا ٹکرائی، اور اس میں جو ہے 152 افراد تھے، اور وہ تمام کے تمام زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس سے قبل 10 جولائی 2006 میں پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ ملتان ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اس میں 45 افراد سوار تھے، اور جس میں ہائی کورٹ کے 2 جج تھے، فوج کے 2 بریگیڈیئر تھے، اور باؤالدین ذکرہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل تھے۔ یہ سب اپنی زندگی کی بازی اس حادثے میں ہار گئے۔ PIA یا ابتدا میں پاک ایئر ویز کے جو ہے وہ 12 اندرون ملک حادثات جو ہے وہ پیش آئے تھے، جن میں سے 5 حادثے جو تھے وہ فوکر طیاروں کے تھے۔ 2016 میں ملتان میں فوکر طیارے کے حادثے کے بعد ان طیاروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ 20 مئی 1965 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت PIA کی بوئنگ 707 طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 24 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ 6 اگست 1970 کو PIA کا ایک فوکر F-27 طیارہ اسلام آباد سے ٹیک آف کرتے ہی خراب موسم کے سبب گر کر تباہ ہو گیا، اور طیارے میں سوار 30 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 8 دسمبر 1979 کو سعودی عرب سے حجاج کرام کو لانے والا PIA کا بوئنگ 707 جدہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی کریش ہو گیا، جس کے نتیجے میں 156 حجاج کرام جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 23 اکتوبر 1986 کو PIA کا ایک اور طیارہ جو ہے وہ بھی جس میں لینڈنگ کے وقت جو ہے پشاور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، اور اس میں موجود 54 میں سے 13 افراد جہاں بحق ہوئے۔ بہت ہی تکلیف دہ تاریخ ہے ہمارے فضائی حادثوں کی، کہ جب اسے پڑھتے ہیں یا جب اسے سنتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 17 اگست 1988 کو ایک امریکی ساختہ جو ہے وہ ہیرکولس تھا، ہیرکولس C-130 ملٹری جو ایئر کرافٹ تھا، وہ بھاولپور کے قریب گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں
जनरल ज़ियाउल हक, 30 फौजी जर्नेल्स और एक अमेरिकी सिफारतकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। 25 अगस्त 1989 को PIA का एक फोकर तैयारा गिलगित से उड़ान भरते हुए लापता हो गया और उसमें अमले उसका जो मलबा है वो भी आज तक नहीं मिल सका। उसमें 54 अफराद सवार थे और आज तक वो जहाज़ लापता है। 28 सितंबर 1992 को PIA की परवाज़ एयरबेस A300 नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 67 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 19 फरवरी 2003 में पाकिस्तान फ़िज़ाइया का एक फोकर F-27 तैयारा कोहाट में शदीद धुंध के बायस गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मौसिफ अली, उनकी अहलिया समेत 15 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। 24 फरवरी सन 2003 को एक चार्टर्ड सेना 402B तैयारा कराची के करीब समंदर में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के कानून और सनतों के वजीर जुम्मा मोहम्मद मोहम्मदी, 4 अफगान ओहदेदार, चीन के एक माहिर और अमले के अफराद समेत 2 पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी हार बैठे। 10 जुलाई 2006 को PIA का एक लाहौर जाने वाला फोकर F-27 मुल्तान से टेक ऑफ करते ही आग लग गया, जिसके नतीजे में 41 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 28 जुलाई सन 2010 को निजी एयरलाइन एयर ब्लू का जो है वो तैयारा जो कराची से आने वाला था वो मारगिला की पहाड़ियों पर गिर कर तबाह हो गया। 152 अफराद उसमें थे और वो तमाम के तमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। 5 नवंबर सन 2010 को पाकिस्तानी चार्टर्ड JS एयरलाइन का इटालियन ऑयल कंपनी के अमले को ले जाने वाला एक ट्विन इंजन तैयारा कराची से टेक ऑफ करते हुए गिर कर तबाह हो गया, जिसमें 21 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 20 नवंबर सन 2010 को कराची से आने वाली बोजा एयरलाइन एयरबेस 737 ख़राब मौसम के बायस इस्लामाबाद में गिर कर तबाह हो गई और 130 मुसाफिर उसमें इस दुनिया से रुखसत हो गए। 8 मई 2015 को गिलगित में पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर गिर कर तबाह हो गया। इसके नतीजे में नॉर्वे, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलाइशिया के सफ़ीर, उनकी बेगमात समेत जो है वो 18 अफराद ने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। 30 जुलाई सन 2019 को पिंडी में आर्मी एविएशन का तैयारा जो मामूल के मुताबिक परवाज़ कर रहा था, परवाज़ के दौरान गिरा और 19 अफराद इसके नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हो गया। बड़ी ही दर्दनाक हमारी तारीख़ है फ़िज़ाई हादसात की कि अगर जब हम उसे पढ़ते हैं तो एक बार को हमारा दिल दहल जाता है कि ये चीज़ कितनी अनसेव है, कितनी अनसेव है ये चीज़। और अब जो मैं बात आपसे कहने जा रही हूँ वो और ज़्यादा थोड़ा सा एक बंदे को क्या कहते तकलीफ़ देने वाली तो बात है, लेकिन चूँकि हम सब मजबूर होते हैं इंटरनेशनल नेशनल जो है वो सफ़र करने के लिए, हमें ना चाहते हुए भी हवाई सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो फ़िज़ाई हादसात के वो हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जिनसे मैं और आप अब तक लाइल्म हैं, और मैं समझती हूँ कि शायद हमारे इल्म में ये बातें होनी चाहिए। हम अब तक फ़िज़ाई हादसात के हवाले से बहुत कुछ सुन चुके हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं जानते और वो बातें मुसाफिरों से छुपाई जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप जब सफ़र करते हैं तो वैसे ही थोड़ा सा एक होता है दिल में, एक थोड़ी सी डर, एक खौफ तो होता ही है कई हज़ार फुट की बुलंदी पर जब हम सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें छुपाई जाती हैं और कुछ ऐसे तशवीशनाक हक़ाइक़ हैं जिनको छुपाया जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, ये सब लोग जानते हैं। और जब हादसे का शिकार तैयारा बर्क रफ्तारी के साथ ज़मीन से टकराता है तो अक्सर औकात इंसानी जिस्म जो है वो गुब्बारे की तरह फट जाता है। अक्सर कंधों के पर जो बेल्ट बांधी जाती है वो महज जो है वो कमर पर अगर बांधी जाए, सिर्फ आपने कंधों पर ही बांधा है और कमर पर नहीं बांधा है तो, या कंधों पर आपने नहीं बांधा सॉरी, और आपने सिर्फ अपने
جو ہے وہ کمر پر باندھ لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی جو ٹکر ہوتی ہے جب زمین پر طیارہ گرتا ہے تو وہ اتنی شدید ہوتی ہے تو اس سے انسانی جسم کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ فضائی ماہرین کے مطابق طیاروں کی نشستوں کو جو ہے وہ الٹے رخ پر اگر لگایا جائے، الٹے رخ پر رکھا جائے تو اس سے جو حادثات میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فوجی طیارے ہوتے ہیں اس میں جو سیٹیں ہوتی ہیں جو الٹی طرف رکھی جاتی ہیں، اس سے جو حادثات ہیں اس میں نقصان جو ہے وہ 10% کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اکثر جب ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اس میں ایک لائف جیکٹ کی بھی بات کی جاتی ہے کہ لائف جیکٹ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو آپ لائف جیکٹ جو ہے وہ آپ لوگ پہن لیجیے گا۔ تو یہ لائف جیکٹ آپ کو کتنا بچا سکتا ہے، کتنا ہی آپ کو بچا سکتا ہے یہ لائف جیکٹ؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ طیاروں میں موجود لائف جیکٹ کا مقصد عموماً یہی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ حادثے کے بعد جو ریسکیو اہلکار ہے اسے جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ آسانی سے مل جائیں۔ مطلب یہ بہت ہی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اکثر فضائی حادثات میں مسافروں کے جوتوں میں بند پیر ہی سلامت رہتے ہیں اور انہی پیروں کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کی جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے یا ان کی شناخت کی جاتی ہے صرف اس پیروں کی وجہ سے ہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایئر فورس کے اہلکاروں کے پیروں کے عکس جو ہے وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں تاکہ حادثے کی صورت میں اس کی مدد سے جو ہے وہ شناخت کی جا سکے۔ تیزی سے گرتے ہوئے جہاز میں آکسیجن ماسک، جو ماسک ہوتے ہیں اور آکسیجن کے، جسے کہا جاتا ہے کہ اگر سانس میں تکلیف ہو تو یہ ماسک آپ بٹن دبائیے اور ماسک آپ کو مل جائے، تو یہ ماسک بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جہاز کا ہر پرزہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ سستے ترین کمپنی سے جو ہے وہ خریدا جائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سمندر میں جہاز گر جائے تو بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن سمندر میں گرنے والے جہاز میں موجود افراد اگر زندہ بچ بھی جائیں زندہ تو اکثر کم درجہ حرارت کی وجہ سے وہ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فضائی حادثوں میں 80% لینڈنگ کے دوران یا ٹیک آف کے دوران جو ہے وہ فضائی حادثے جو ہے وہ پیش آتے ہیں، اور اگر آگ لگ جائے تو اس صورت میں صرف فرار کے لیے 1.5 منٹ کا وقت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 50% پائلٹس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دوران پرواز ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، جبکہ یہ بھی اعتراف کیا کہ اگر آنکھ کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا پائلٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایئر لائنز جو ہے وہ اپنا خرچہ کم کرنے کے لیے جہاز میں کم مقدار میں ایندھن ڈالتے ہیں، جو بعض اوقات حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام حقائق تھے جو حقائق کو سامنے لائے، جو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں۔ یہ آج کے پروگرام کی ساری تفصیلات تھیں کہ فضائی حادثات کس طرح اگر پیش آتے ہیں، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کس طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک کئی لوگوں کی جانوں کا جو ہے وہ ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس طرح کے حادثوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک حادثاتی موت سے بچائے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ان کا وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ انہیں ایسی موت سے بچایا جائے کہ مطلب میں کسی کی کوئی چیز مجھ پر گر جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی زہریلی چیز مجھے کاٹ لے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم چونکہ ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں پناہ مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اس قسم کے حادثاتی موت سے بچاؤ۔ پاک پروردگار، جب آپ ہمیں اپنے پاس بلائیں تو ہمارے تمام اعضاء سلامت ہوں، تمام اعضاء ہمارے سلامت ہوں، اور تو ہم سے راضی ہو۔ اس طرح کے حادثاتی موت سے اللہ پاک ہمیں بچائے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس بھیڑ بھاڑ میں انسان کو کلمہ پڑھنا بھی یاد رکھنا ہوگا۔ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے تھے جو آج جمعۃ الوداع کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ پاک حادثاتی موت سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ کلمے والی، شہادت والی، سعادت والی، عزت والی موت عطا فرمائے۔
اور ایسی ہی زندگی ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے کہ جس سے ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوں۔ ہمیں ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایسی زندگی کی دعا کرنی چاہیے کہ جس میں ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اور آج کا جو یہ پروگرام تھا کہ ہر پرندہ آشیانے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہر انسان کو اپنے آشیانے تک ضرور پہنچائے، ہر مسافر کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے۔ ہم سب مسافر ہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی منزل ہماری بھی ہے، ہم نے بھی کوئی نہ کوئی منزل اپنی زندگی میں اپنے لیے سوچ کر رکھی ہوئی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی منزلوں تک پہنچائے۔ کوئی مسافر ایسا نہ رہے کہ جس کے سفر میں کوئی تشنگی رہ جائے، جس کے سفر میں کوئی کمی رہ جائے، جس کے سفر میں کوئی حسرت رہ جائے۔ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکل اور پریشانیوں کو دور رکھے، حادثوں کو دور رکھے، پریشانیوں کو دور رکھے۔ آج جو ہے وہ آخری طاق رات بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے۔ 2020 کا جو یہ مہینہ ہے، میں تک ہم پہنچ چکے ہیں، جو بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے مہینوں کو، اس 2020 کے آنے والے مہینوں کو ہمارے لیے خوشیوں کا، راحت کا، آسانی والا بنائے، ہم سے ہر مشکل، پریشانی، ہر حادثے کو دور رکھے۔ یہ آنے والا وقت ہم سب کو مالی، جسمانی، ذہنی اور ہر طرح سے سکون عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی ہر جائز حاجات کو پورا کرے۔ کل تک جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ کل کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہوگا، کل ہم کس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اتنے دردناک ٹاپک پر بات کرنی ہوگی یہ تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حادثے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے زندگی کے ہر معاملے میں۔ جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو، ان کے کسی کی بہن، کسی کے بھائی، کسی کی بیوی، کسی کے بچے ان سے جدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے۔ یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آ رہے تھے عید منانے کے لیے۔ ایک بندے نے اپنا پوسٹ کیا تھا کہ 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد میں فائنلی جو ہے وہ کراچی جا رہا ہوں۔ تو یہ بہت تکلیف دہ ایک بات ہوتی ہے۔ ہم سب جب سفر کرتے ہیں تو ہم سب اپنا اسٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی ایسے درد میں بدلے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ پاک میری، آپ کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے حادثوں سے محفوظ رکھے، فضائی ہو چاہے زمینی ہو، ہر طرح کے حادثوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آج کی رات یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مسافر ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنوں سے آ کر ملے، اور جو اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں بھی حفاظت میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خصوصی حفاظت میں رکھے، اپنے خصوصی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے، اپنی نورانی مخلوق کے ذریعے اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ آج کا یہ دن گزرا، اور جیسے ہی میں نے یہ خبر دیکھی مجھے حقیقتاً بہت تکلیف ہوئی۔ ایک تو انسان کی اگر طبیعت خود حساسیت میں ہو تو اس کو دوسروں کا درد ویسے ہی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح کے لوگ گئے آپ کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی حقائق آ رہے ہیں، ابھی چیزیں آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ماڈل ہے زارا عابد وہ بھی اس حادثے کا شکار ہوئی ہیں، لیکن ان کے بارے میں مصدقہ طور پر ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ سب کے سب بحیثیت مسلمان ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہمارا ایک رشتہ ہے، ہم ایک نبی کی امتی ہے، تو ہم سب جو ہے وہ ہم سب کو فرض ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں،
کیونکہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ان کا جو درد ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی کا ہوتا ہے. اور پھر جب ایسے خاص دنوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو اسے بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر انسان کو اگر کوئی خاص دن، عید کے دن اس کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے، اس کو کوئی خوشی ملتی ہے عید کے دن، تو وہ خوشی اسے اگر عام دنوں میں ملے تو اس سے زیادہ اسے ایسے خاص دنوں میں جو ہے وہ یاد آتی کہ ہاں مجھے رمضان میں یہ خوشی ملی تھی، فلاں روزے کو مجھے یہ خوشی ملی تھی، فلاں روزے کو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سنی تھی اور میری مشکل دور ہوئی تھی، یا مجھے یہ نعمت اللہ نے عطا کی. لیکن اگر ایسے خاص دنوں میں اگر کوئی جدا ہوتا ہے تو وہ بھی یاد بن کر رہ جاتا ہے. اور وہ دن جب آتا ہے چاہے وہ بہت ہی خوبصورت دن ہو لیکن اس دن وہ درد جڑا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں، اور انسان جو ہے وہ چاہ کر بھی اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتا. میں نے جو بات کی اور جو ہمارے ممبر نے جو کہا مہدی صاحب نے، تو میں وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اللہ سے سودا کیجئے. یہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے، 2 دن بعد رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کل آخری ہو، یا ہو سکتا ہے ایک اور دن ہمیں مل جائے. تو اپنے صدقات، خیرات، عطیات آپ لوگ دیجئے، جتنا بھی کوشش کریں. اگر آپ لوگ انسانوں کی مدد کریں گے تو بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ پرندوں کو بے زبان پرندوں کو باجرہ ڈال دیجئے، چاول ڈال دیجئے. آپ کے گھر کا اگر کھانا بچ گیا ہے تو آپ وہ ان پرندوں کو ڈال دیجئے، پانی دے دیجئے. اس میں تو کوئی آپ کے جیب سے کچھ بھی نہیں لگے گا نا، کوئی خرچ نہیں آئے گا آپ کی جیب کا، آپ وہ دے دیجئے. اور بے زبان سے سودا تو ایسا ہے کہ بے زبان اور بچوں سے سودا تو ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے. نہ بچے جانتے ہیں کہ لالچ کیا ہوتی ہے، نہ پرندے جانتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں اسے کیا دینا ہے. لیکن جو دعائیں وہ دیں گے اس کا کوئی مول نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سب سے پہلے جو ہے جب آپ ایک نئے شہر میں گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بیٹھ کر دعا نہیں کی تھی. آپ تو اللہ کے نبی تھے لیکن آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی تھی. آپ نے پہلے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی جو اس وقت اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، اور اس کے بعد جب آپ نے ان کی مدد کرنے کے بعد آپ ایک کونے میں آ کر بیٹھے اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس وقت جو بھی رحمت آپ مجھ پر نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں. پہلے ایک نیکی کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کیا تو اس نیکی کے صدقے میں اللہ پاک نے آپ کی مدد کی اور آپ کو ایک اجنبی شہر میں ایک گھر بھی عطا کر دیا، ایک فیملی عطا کر دی، اور آپ وہاں پر رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے ان نیکیوں کے بدلے میں، ان نیکیوں کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مشکل اور پریشانی کو ہم سے دور کرے، ہر حادثات کو ہم سے دور کرے، ہر پریشانی کو ہم سے دور کرے، ہمیں صحت عافیت والی اچھی زندگی عطا فرمائے، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس میں ہم اللہ پاک کے ہی مخلوق کے لیے کام کرتے رہیں، اور جس میں جو ہے وہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو. اور ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کیجئے، اور ہمیشہ ایسی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کے ہی بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی رہی. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ سب لوگ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، پروگرام کا انتظار کرتے ہیں، اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اور کمنٹس کے ذریعے آپ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے ٹاپکس بتاتے ہیں. اور میری بھی یہ کوشش رہے گی کہ میں بہترین سے بہترین پروگرام آپ کے سامنے کر سکوں. اللہ پاک مجھے بھی بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج کی رات آخری جو یہ طاق رات ہے اس میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک آپ لوگ کی زندگی سے مشکل ہٹائے، پریشانیاں ہٹائے، اور آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک ہماری زندگی کی مشکل پریشانیوں کو دور کرے. مجھے پروگرام منظر عام منزل تک کے پروگرام لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.